अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। एक बड़ा इस्तीफा आ चुका है और एक इस्तीफा आने वाला है, और इस मुमकिन इस्तीफे में भी मुल्क के वसी तर मफाद और घरेलू मसरूफियात का जिक्र किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि जनाब मेरी घरादी मसरूफियात को इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैं जनाब अब ये जो है एक नेशनल ड्यूटी ये मैं अदा नहीं कर पाता, लिहाजा बराह करम मुझे मेरे उहदे से हटने की जो मेरी ख्वाहिश है इसको तस्लीम कर लिया जाए। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो इस्तीफ़ा आने वाला है ये इस्तीफ़ा लिया जाएगा या वो बंदा खुद ही मजबूर होकर इस्तीफा दे देगा। इशारतन अर्ज करता हूं आपके सामने कि हालिया दिनों के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तीफा आया था। इदारे के एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से इस्तीफा आया था और वो थे कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन सफदर साहब, जिन्होंने ये इस्तीफा दिया था। और जब जनरल एमन सफदर साहब का इस्तीफा आया था तो उस वक्त यानी तकरीबन आज से 7 रोज कबल एक वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि एस्टैब्लिशमेंट के अपने रैंक्स एंड फाइल के अंदर किसी न किसी जगह पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, या मामलात को किस तरीके से लेकर आगे चलना है या फैसलों को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। ये वो ऐसी सिचुएशन है जहां पर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ही मुख्तलिफुल ख्याल लोग मौजूद हैं और ये मुख्तलिफुल ख्याली इस वक्त बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स को जन्म दे रही है। और इस वीडियो का थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और खासतौर पर इस थंबनेल की सेकंड लाइन में मैंने बतौर खास इस बात का जिक्र किया था कि एस्टैब्लिशमेंट में इख्तलाफात आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। यह मामला चूंकि इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज किया था, लेकिन अब यह सिचुएशन जरा थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में यह खबर ऑलरेडी ही गर्म थी, लेकिन अब यह खबर टीवी टॉक शोज और उसके साथ साथ अखबारात की जीनत भी बनने जा रही है। कल के एक टॉक शो जो टेलन न्यूज के ऊपर हुआ था, वहां पर मौजूद एक शरीके गुफ्तगू ने इस बात का जिक्र किया था कि जनाब मैनी मोर टू कम, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और मारूफ कॉलम निगार और एंकर पर्सन जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने आज रोजनामा जंग के अंदर एक कॉलम तहरीर किया है, और उस कॉलम का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगरचे उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने इस कॉलम के अंदर बराह रास्त लोगों को मुखातब करने से गुरेज किया है और एक जंगल की सिचुएशन को अपने कॉलम के अंदर डिपिक्ट किया है, और शेर, लूमर और बारहसिंगा की इस्तिलाहों को इस्तेमाल किया है। और इन तीनों इस्तिलाहों को मुख्तलिफ लोगों के साथ जोड़कर उन्होंने अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से ये सिचुएशन बढ़ रही है ये इसी बात की तरफ तकाजा करता है कि ज़रा एहतियात से बात को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम के मैं से 3 पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर उसके बाद इस सिचुएशन पर आपके साथ ज़रा डिटेल के अंदर बात करूंगा। जनाब सुहेल वड़ाई साहब अपने इस कॉलम के दूसरे पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं कि मौजूदा बादशाह को बरसरे इक़्तिदार लाने में सबसे ज़्यादा हाथ लूमड़ का है। लूमड़ को लाया तो पिछला बातों का धनी बादशाह था। वो बादशाह अपनी लाई हुई हुकूमत से मायूस था, मगर साथ ही साथ वो अगला बादशाह अपनी मर्जी का लाना चाहता था। लूमड़ ने एक सियासी जमात से गहरी दोस्ती गांठ ली और पिछले बादशाह की सियासत को नाकाम करके मौजूदा बादशाह को गद्दी पर बिठा दिया। लूमड़ के साथ साथ नए बादशाह का दूसरा बड़ा साथी बारहसिंगा है। लूमड़ और बारहसिंगा मुतजाद शख्सियात के हामिल हैं। लूमड़ चालाक, होशियार, करिश्मा साज, जबकि बारहसिंगा ढीला ढाला मगर डूअर है। मंसूबाबंदी में लूमड़ माहिर है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के फन में बारहसिंगा यकताए रोजगार है। लूमड़ बारहसिंगे से सीनियर है, मगर बारहसिंगा बहुत ही काम लूमड़ से पूछे बगैर भी कर गुजरता है। शेर बादशाह और लूमड़ जाड़े के इंतखाबात में कीचड़ में फंस गए थे तो बारहसिंगा ने अपने खौफनाक सींगों की मदद से रातों रात इनको निकाल लिया। आज के खाकी बादशाह के दोनों मुशीर बहुत काम के हैं, दोनों उसके वफादार हैं और दोनों उसके हर ऑर्डर पर अमल दरामद करते हैं, मगर दोनों के स्टाइल मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह से इन दोनों में शदीद कशमकश जारी है। बादशाह को इस चपकलिश की वजह से शदीद नुकसान पहुंच रहा है। बादशाह की अमलदारी में वुज़रा और उमाल 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। गवर्नरों की तकर्री इल्तवा में है। बानी पीटीआई साबिक खिलाड़ी हुक्मरान के साथ
معاملے کا فیصلہ کرنا باقی ہے۔ سیاست اور گورننس رکی ہوئی ہے۔ سندر بن کے سارے جانور دم بخود ہیں کہ دیکھیں لومڑ کا عہدہ برقرار رہے گا یا بارہ سنگے کا۔ جانور بڑے محتاط ہیں۔ کئی ایک کا خیال ہے کہ لومڑ اور بارہ سنگا دونوں برقرار رہیں گے، کیونکہ دونوں کی مختلف آراء کے باوجود دونوں خاکی بادشاہ کے وفادار ہیں، مگر سندر بن کے دانشور بن مانسوں کا خیال ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں یا بارہ سنگا رہے گا یا پھر لومڑ، دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بارہ سنگے کا وسیع حلقہ احباب ہے۔ مہران اور بلوچستان کے جنگلوں میں بہت سے عہدیدار اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تعلقات اس کی مضبوطی کا باعث بھی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے کندھوں پر بوجھ بھی بنے ہوئے ہیں۔ جاڑے کے ووٹوں کے دوران بارہ سنگے پر بہت الزام لگے۔ کبھی بادشاہ کو کہا گیا کہ جیتنے والوں سے اشرفیاں لی گئی ہیں۔ دوسری جانب لومڑ اپنا کام اکیلے ہی ڈالتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جادوئی کشش ہے، چہرے سے روشنی نکلتی ہے۔ خوبصورت لومڑیاں اس کے حلقے میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ وہ عقل مند ہے اور اسے اپنی عقل مندی پر ناز بھی بہت ہے۔ وہ کسی دوسرے کو عقل اور تجربے میں برابر نہیں سمجھتا، اس لیے جانور اسے چالاک سمجھتے ہیں، جبکہ بارہ سنگا ماضی میں مہران اور بلوچستان کے جنگلوں میں خوفناک کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ خاکی بادشاہ کو سندر بن پر حکمرانی کو مضبوط کرنا ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہے کہ نئی حکومت کو فری ہینڈ دے کر اسے پوری طرح سپورٹ کرنا ہے یا ماضی کی طرح حکومت پر پوری نظر رکھنی ہے اور اسے اتنا مضبوط نہیں کرنا کہ وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے۔ اگر تو خاکی بادشاہ موجودہ حکومت کو فری ہینڈ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو لومڑ کا بول بالا ہونے کا امکان ہے۔ لومڑ کو بادشاہ شروع سے ہی مشورہ دے رہا تھا کہ جنگل کو ترقی دینی ہے تو قریبی جنگل بنگال کے ماڈل پر چلایا جائے، جبکہ بارہ سنگا سمجھتا ہے کنٹرول بادشاہ اور شیروں کا ہی رہنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے یہ لڑائی صرف لومڑ اور بارہ سنگا کی نہیں، یہ لڑائی مستقبل کی حکمت عملی کی ہے۔ یہ جو باتیں سہیل وڑائی صاحب نے کی ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ان باتوں کو اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو ہماری سچویشن بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور جناب سہیل وڑائی صاحب نے جس خوبصورتی سے ادارے کے اندر چلنے والی مستقبل کی حکمت عملی کی کشمکش کو بیان کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو پچھلا بادشاہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کالم میں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب باتوں کے دھنی تھے، اور ان کے ساتھ ہونے والا کوئی بھی جو سیشن ہے گفتگو کا وہ 6 سے 8 گھنٹے سے پہلے اختتام پذیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر وہ کسی کے ساتھ ملاقات پر آمادہ ہو جاتے تھے تو وہ ملاقات 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 دن تک مسلسل جاری رہتی تھی، کیونکہ ان کو اپنا خبت عظمت تھا اور وہ اپنی اس عظمت کے گن گانا بہت ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ ابھی ریسنٹلی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ ہونے والی ایک گفتگو میں اسی ہی عذاب کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ بہت زیادہ گفتگو کے قائل ہے، لہٰذا اس گفتگو کے اندر بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو اس وقت میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ زیر گردش ہیں، خاص طور پر عمران خان کو نکالنے اور جناب شہباز شریف صاحب کو لانے کے حوالے سے۔ خیر اس گفتگو کے اندر یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو جس حکومت کو لائے تھے اس کو انہوں نے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اگلی حکومت کو بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب اور جناب فیصل نصیر صاحب اسی گفتگو کے اندر وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ مختلف الخیالی اس وجہ سے ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور جو ان کے ساتھ اس فیصلہ سازی میں شریک دوسرے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو مکمل طور پر فری ہینڈ ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو لے کے آگے بڑھ سکے، لیکن اس معاملے کے اوپر ایگزیکیوشنلی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کنٹرول کو ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے اور جو حکمران ہے اس کو بطور ہماری پراکسی کے کام کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو دباؤ میں رکھنے کے لیے مختلف ہی ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ہیلے بہانے ہمیں حالیہ دنوں میں نظر آئے۔
اور اس بات کی توثیق اگر ہم اس وقت فیڈرل کابینٹ کی فارمیشن کو دیکھیں تو یہ فارمیشن ہمارے سامنے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میجر وزارتوں پر اور فیصلہ ساز وزارتوں کے اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہے۔ وزیر داخلہ ہیں جناب محسن نقوی صاحب، وزیر تجارت ہیں جناب جام کمال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب۔ یہ وہ تینوں کی تینوں شخصیات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی زیادہ قریب سمجھی جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اور بھی لوگ ہیں جو اسی کابینہ کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی سمپتھیز موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کی بھی وزارتیں یہاں پر موجود ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی وزارتیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگلے 2 مہینوں کے اندر کسی ایک کا استعفیٰ آئے گا، کیونکہ یہ اب مختلف الخیالی نہیں چل سکتی، یکسوئی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اور اسی یکسوئی کے حوالے سے جو ٹی وی ٹاک شو ہے وہاں پر ایک مباحثہ ہوا، ٹیلن نیوز کے ٹاک شو، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ڈی اے کی خاتون رہنما سائرہ بانو اس ٹاک شو کے اندر مہمان تھیں اور شبیر صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، اور اس ٹاک شو کے اندر محترمہ سائرہ بانو صاحبہ نے اسی حوالے سے ذکر کیا کہ ایک بڑا استعفیٰ آ چکا ہے، ایک استعفیٰ آنے والا ہے، اور اگر وہ استعفیٰ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسٹینشن کو بھول جائیں، کیونکہ پھر اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اور جو استعفیٰ آیا ہے یا جو استعفیٰ آ رہا ہے اس استعفے میں بھی ملک کے وسیع تر مفاد اور گھریلو مصروفیات کو جواز بنایا جائے گا، اور یہ استعفیٰ آ جائے گا، اور پھر اس استعفے کے آنے کے بعد ہمیں پولیٹیکل سینیریو کے اندر تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو لوگ اس وقت این آر او کی بات کر رہے ہیں وہ این آر او مانگتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس وقت پاور سے جو ہے کوریڈورز ان کے اندر جو میجر پالیسی شفٹ ہے وہ آ جائے گا۔ محترمہ سائرہ بانو صاحبہ کی یہ بات کو اگر ہم جناب سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ پکچر ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ماضی میں یا 8 فروری کے انتخابات سے پہلے یا بعد میں جس طریقے سے رابطے کیے گئے تھے تو اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر ڈیل آفر کی جائے گی تو وہ اس ڈیل کے اندر رہیں گے اور اس ڈیل سے باہر نہیں نکلیں گے، اور وہ ڈیل ہوگی موجودہ سیٹ اپ کو چلنے کی اجازت دینے سے مشروط۔ یعنی موجودہ سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہ اس سیٹ اپ کو کم از کم 2 سال تک چلنا چاہیے تاکہ پاکستان کی اکانومی اپنے پیروں کے اوپر نہ صرف کھڑی ہو جائے بلکہ وہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے ممکنہ طور پر انہی گفتگوؤں میں عمران خان صاحب کو 2 سال کے بعد انتخابات کرانے کا مشورہ دیا تھا، اور انتخابات کی ایک آپشن ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس آپشن کو اور اس تجویز کو عمران خان صاحب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ انہی انتخابات کے نتائج کو ری وزٹ کیا جائے اور ان انتخابی نتائج کو وہ والے انتخابی نتائج بتائے جائیں جو کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری 180 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 4 صوبوں میں ہماری حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں ہمیں دے دی جائے، اور اس کے لیے آپ کو جو مرضی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے وہ کرے، جس کے اوپر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے اسی فرسٹریشن میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب پر اپنی ہی اہلیہ محترمہ یعنی بشرا بی بی صاحبہ کے قتل کی سازش کو رچانے کا الزام لگا دیا، جس کے نتیجے میں ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن پیدا ہو گئی، اور اب وہی واپس اسی نقطے پر چلے گئے کہ جناب نہ ہم نے بات کرنی ہے اور نہ عمران خان صاحب سے بات ہونی ہے، لہٰذا یہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے۔ لیکن اس ڈیڈ لاک کے ساتھ ساتھ ملک نے آگے بھی بڑھنا ہے اور اداروں نے اپنی کارکردگی کو لے کر بھی آگے چلنا ہے، لہٰذا اس ڈیڈ لاک کا خاتمہ بھی ضروری ہے، ملک کو موجودہ سسٹم اور موجودہ قیادت کے ذریعے آگے بڑھانا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے مختلف الخیالی
کا جو ایلیمنٹ ہے اداروں کے اندر سے اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اور پالیسیز کے اوپر اور فیصلوں پر یکسوئی کے ساتھ عمل درآمد کرنا اور مختلف الخیالی کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کالم کے اندر اور اس ٹاک شو کے اندر جن دونوں کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا، وہاں پر کی جانے والی باتیں درست ثابت ہوتی ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اب آنے والا وقت ہی کرے گا، اور 2 مہینے کا وقت تو ایسے کر کے گزر جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں جناب کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب ضرور ظاہر کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔